अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। मैं हूं अली डार और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमिना शेख साहिबा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता कुछ अरसे से, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से, महीनों से बार बार एक नैरेटिव सामने रख रही थी, बार बार एक स्टांस सामने रख रही थी, बार बार एक मुतालिबा कर रही थी। और वो ये कर रही थी कि हमने अगर मुज़ाकरात करने, अगर हमने कोई मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना है, कोई टॉक्स का प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो हम उन लोगों से करेंगे जिनके पास इख्तियार होगा, जो पावर वाले लोग होंगे, जो जिनके मामला जिनसे आगे बढ़ेंगे और हमें उससे रिलीफ मिलेगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, जिनके पास इख्तियार है। और उन्होंने बार बार कहा कि जी हम इस हुकूमत के साथ मुज़ाकराती टीम का कोई मेंबर हमारा बातचीत नहीं करना चाहता, ये जाली हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये पावरलेस है, और बहुत सारी बातें इन्होंने की। लेकिन बिल आखिर हमने देखा कि इन्हीं के साथ उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाना पसंद किया और मुज़ाकराती अमल बढ़ा। लेकिन इन बिटवीन चंद रोज़ पहले हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब सामने आते हैं और आकर कहते हैं, बातचीत करते हैं और बताते हैं जी कि मेरी बैकडोर भी बातचीत हो रही है और मेरी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने ये दावा किया, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। जिसके बाद जो मुज़ाकराती अमल इस वक्त चल रहा है उस पर कई सवालात खड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई। और उस पर आज हमने देखा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी का उस पर रिएक्शन सामने आया और उन्होंने कहा कि जी हमारे इल्म में है ये जो मुलाकातें चल रही हैं, इस बारे में हमें मालूम है, लेकिन ये वाज़ेह हम कर दें कि फ्रंट डोर पर और बैक डोर पर मुज़ाकरात चल नहीं सकते, यानी कि आपको कई दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चलाने चाहिए या नहीं चला पाएंगे। ये इस वक्त सिचुएशन है, इस पर बात करेंगे आगाज़ में। आमिना शेख साहिबा, मैं आगाज़ आपसे करूँगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर बैकडोर मुज़ाकरात वाकई में चल रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है, तो फिर ये जो फ्रंट पर हम मुज़ाकरात देख रहे हैं ये बेमायनी है या इनकी कोई हैसियत है, कोई लगता है कोई इसका भी फ़ायदा होगा, ये कठाई में पड़ चुके हैं? देखिए अली, मैं कल भी आपको मैंने यही हमने यहाँ पे डिस्कशन की कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का मकसद कभी मुज़ाकरात था नहीं। एक दफा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि ये वो पार्टी है या ये वो लीडर है जो दिन को साइफर लहराता है और रात को पाँव पकड़ता है। सो असल बात ये है कि वन वे और दी अदर इनकी पॉलिसी इस वक्त सिर्फ पाँव पकड़ने की है। ना ये जेलें काटने वाले हैं, ना ये मारे खाने वाले हैं, ना ये कहते तो बहुत है लेकिन ये जुल्म करने वालों में से है, ये इंतशार फैलाने वालों में से, आग लगाने वालों में से है। तो हम तो फिर भी आज भी दिल खोल के अपने बैठे हुए हैं कि हमारे पाकिस्तानी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानियों को एक होके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए। सो अनफॉर्चुनेट, और ये जो बैकडोर मुज़ाकरात है ना, इनकी भी किस हद तक हकीकत है, ये भी देखिए। बैरिस्टर गौहर का आर्मी चीफ से मिलना एक बात है, और आर्मी चीफ का या किसी इंस्टीट्यूशन का, इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना, या इमरान खान के इशू पे, इमरान खान की रिहाई के इशू पे डिस्कशन करना, ये बिल्कुल अलग बात है। बल्कि आज मैं सुन रही थी, नुसरत जावेद साहब ने गालिबन कल के प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था, बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर जो आर्मी चीफ से मिल के आए हैं, तो क्या वहां पे उन्होंने पूछा है कि गोली क्यों चलाई? सो अनफॉर्चुनेटली ये इनकी कॉल फेल में इतना तजाद है कि मेरा ख्याल है कि इनकी कही हुई किसी भी बात के ऊपर यकीन रखते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी स्ट्रैटेजी इस वक्त काम करने की है, पाकिस्तान को जिन मुश्किलात में ये डाल के गए उनसे निकालने की है। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, हमने पेशकश की और पूरे अवाम पाकिस्तान ने ये बात देखी कि हुकूमत ने खुले दिल से इनको बुलाया, इनसे बात की, इनको फैसिलिटेट किया और आज तक कर रहे हैं। अब अगर आज भी ये इंतशार की और फसाद की सियासत करना चाहते हैं, फ्रंट वालों को कहते हैं बैक डोर है, बैक डोर वालों को कहते हैं फ्रंट डोर है, सिर्फ जो है ना इन्होंने अपनी उस तरह की लेकिन सियासत आमिना करनी है, तो साहिबा, फिर सेनेटर इरफान साहब तो इट इज तस्दीक कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेट। वो वो तो कह मेरी रहे हैं कि कल की हमारे बात बड़े इल्म में है, मुलाकातों गलत का इल्म है हमारे। सॉरी अली, आई मैंने कुडंट हियर यू। कहा इरफान सिद्दीकी साहब तो ये कह रहे हैं कि जी हमारे इल्म में है कि मुलाकातें हो रही हैं, हमें इस बारे में मालूम है। देखिए, मैंने तो मुलाकातों से इनकार नहीं किया, लेकिन उन मुलाकातों का एजेंडा क्या है ये तो हमें में से किसी को नहीं पता ना। मेरी समझ के मुताबिक तो उन मुलाकातों में वो सिर्फ पैर पकड़ रहे हैं। ये तो उनका डे वन से वतीरा रहा है। सुबह साइफर जिस दिन लहराया था उस दिन भी रात को जाके पैर पकड़े थे। तो इसलिए उन मुलाकातों का एजेंडा जो है वो क्या है, और जहां तक मैं अपनी इंस्टीट्यूशन को जानती हूँ, अपनी हुकूमत को जानती हूँ, 9 मई के हवाले से किसी किस्म की ना डील होगी ना ढील होगी, ये मैं बार बार कह चुकी हूँ। और जो कुछ इन्होंने किया उसके, हाँ, अगर आपने नजरियाती किसी बात पे मुज़ाकरात करने हैं, बात करनी है,
مذاکرات کرنے ہیں تو ایوری بڈی از اوپن فار دیٹ. کوئی انتشار نہیں چاہتا. میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے بعد ہم اس انتشار سے بڑی مشکل سے ہماری جان چھوٹی ہے, اس شر پسند انسان سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے. رائٹ نہ انسٹیٹیوشن اس وقت رائٹ انتشار بیرسٹر چاہتا ہے, صاحب نہ کو بھی شامل حکومت گفتگو انتشار کرتے چاہتی ہے. ہیں. ہم تو بیرسٹر چاہتے ہیں کہ صاحب بیٹھ کے بات ہو جائے. جی پوائنٹ آ گیا. بیرسٹر صاحب آپ کے خیال سے مذاکراتی عمل ہو رہا ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور اگر ہو رہا ہے تو کیا چیز ڈسکس ہوئی ہوگی آپ کے خیال سے, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ دیکھیے, میں نہیں جانتا کہ مذاکراتی عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اینی مور دین اس کی خبر میڈیا کے اوپر ہے. جو کچھ گوہر صاحب نے کنفرم کیا, عمران خان صاحب نے بات کی, حکومت کے جو سرکلز کے اندر, حکومت کی صفوں میں جو پینک نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ صدیقی صاحب کے جو باتوں کے اندر پینک نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے رانا صاحب کی باتوں کے اندر پینک تھا, خواجہ آصف صاحب کی باتوں کے اندر پینک تھا. تو اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. دوسری وجہ, اور میں اس کی حقیقت نہیں جانتا, میڈم کیونکہ حکومت کا حصہ ہیں تو وہ ہمیں اس میں بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن بات چیت کا ماضی یہ ہے, ہم صرف اگر یہاں سے تھوڑی سی آگے بات چلائیں, ہمیں پتہ کرنا چاہیے یا ہمیں تھوڑا انالیسس کرنا چاہیے کہ بات چیت کیسے ہوتی ہے, اور جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو گرد و نواح میں کیا آثار ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. جب بھی سیاستدانوں کی کوئی بات چیت چلی ہے آگے, جب بھی کوئی جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جو ریاست کے ادارے ہیں, جو انسٹیٹیوشنل پاور سٹرکچر ہے, اس کے ساتھ جب بھی سیاستدان کسی کی بات چیت چلی ہے, اور تو اگر ہم اس کی تاریخ دیکھ لیں تو کم از کم 3 یا 4 دفعہ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے. نیچرلی 85 کے اندر بھی بات کر رہے تھے, 88 میں بھی کر رہے تھے, 93 میں بھی کر رہے تھے, پھر 2013 میں بھی کر رہے تھے, پھر 2024 میں بھی کر رہے تھے. تو ہمیں کم از کم 5 ایگزامپلز ایسی ملتی ہیں جہاں پہ ایک سیاستدان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی اور اس کے بعد کو تھوڑی سی کہانی آگے چلی. سوری, میں درمیان میں 99 بھول گیا, 99 میں بھی کر رہے تھے جب پاکستان سے گئے. ہمیں نہیں پتا, میں تو اس وقت ابھی اسکول میں تھا, لیکن جو ہماری بڑے جید پولیٹیشنز ہیں, فار ایگزامپل خواجہ آصف صاحب بتاتے ہیں کہ شام کو ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ جی کل بات ہوگی نواز شریف صاحب سے, اور راتوں رات وہ پتہ چلا کہ وہ سعودی عرب چلے گئے ہیں. اور جب پوچھا گیا خواجہ صاحب سے اور لوگوں کو بتایا گیا کہ جی وہ تو ڈیل کر کے باہر چلے گئے ہیں یا کوئی بات چیت چل رہی تھی, تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے شروع میں کہا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا, پھر وہ اخبار میں پتہ چلا کہ واقعی جدہ میں لینڈ کر گئے ہیں. جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے کسی سیاسی جماعت کی پاورز کے ساتھ, تو اس کی 2 انڈیکیشنز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس کے اوپر زیادہ ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا, وہ خاموشی سے ہوتی ہے. اس کی سب سے ریسنٹ ایگزامپل جب محمد احمد صاحب اور شہباز شریف صاحب باجوہ صاحب سے جا کے مل رہے تھے, جس کی اب تصدیق 1 سے زیادہ لوگ کر چکے ہیں, جو گورنر سندھ تھے وہ بھی کر چکے ہیں, محمد زبیر صاحب, دیگر لوگ بھی کر چکے ہیں, کہ جب یہ بات چل رہی تھی تو اس کے اوپر ان پبلک زیادہ شور نہیں مچایا جاتا تھا, قیاس آرائیاں ہوتی تھیں, لیکن فار دا موسٹ پارٹ ڈینائی کر دی جاتی تھی, کہا جاتا تھا کوئی بات نہیں چل رہی, اور بعد میں پتہ چلا کہ ڈگی میں لوگ جا بھی رہے تھے, ڈگی میں لوگ آ بھی رہے تھے. اگر واقعی کوئی سیریس بات چل رہی ہے تو اس کا حکومت وقت کو پتہ نہیں ہوگا. اگر کوئی بات حکومت وقت کر رہی ہے اور حکومت وقت اس کے اوپر ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے, اور حکومت وقت کے نمائندے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور دیگر چیزیں کر رہے ہیں, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ پھر پس پردہ جس حد تک وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اس حد تک پس پردہ کوئی سیریس بات نہیں چل رہی. کیونکہ جب بھی انسٹیٹیوشنل پاور سے پولیٹیشنز نے پاکستان میں بات کی, اور میں نے جس طرح کہا کہ اس کی سب سے زیادہ نظیر نواز شریف صاحب کے پولیٹیکل پاس سے ملتی ہے, ایز ریسنٹلی ایز جب شہباز شریف صاحب ڈیگی میں ملنے کے لیے جا رہے تھے, تو اس کا شور نہیں مچایا جاتا, اس کے اوپر ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا. اور جب سب کو پتہ چل جائے, جب تمام لوگ اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں, اس کے بعد جو آخری شخص جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی بات ہو رہی تھی, تو وہ حکومت وقت ہے. جیسے کہ پی ٹی آئی کی حکومت وقت کو بھی بالکل آخر میں پتہ چلا, باقی سب کو پتہ تھا اس سے پہلے. اسی طرح ماضی کے اندر بھی اسی طرح ہوتا آیا. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے ریاکشن سے, اور جتنی حکومت اس پہ بات کر رہی ہے, جب اس طرح کی کھپ پڑ جائے تو وہ جو بات پبلکلی ہو رہی ہوتی ہے وہ پس پردہ سیریس نہیں ہو رہی ہوتی. میری دعا یہ ہے کہ پس پردہ کوئی بات ہو رہی ہو.
ایسی بات جو صرف پس پردہ ختم نہ ہو، ایسی بات جس کے محرکات جب فائنل ہو جائیں، جب واقعی کوئی سیٹلمنٹ کی طرف بات جائے تو اسے پس پردہ نہ رکھا جائے، اسے سیکرٹ نہ رکھا جائے، عوام کے سامنے فیصلہ ہو، عوام کا اس میں بائن ہو اور پاکستان کے اندر ایک پرماننٹ پولیٹیکل پیس آئے۔ لیکن جو بھی سیریس بات ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو یا حکومت کے وزیروں کو اس کا پتہ ہوگا۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا بھی نواز شریف صاحب کا، آپ نے ذکر کیا آج مشیر اطلاعات کے پی جو ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو تحریک انصاف کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس پر نواز شریف صاحب کی جو کیمپ ہے نا، جو سائٹ ہے، وہاں پر خاصی کھلبلی مچی ہے، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے اس مذاکراتی عمل کو ہر صورت ناکام بنانا ہے۔ آمنہ صاحبہ، ایسی کوئی چیز ہے، کوئی علم میں ہے نواز شریف صاحب کے، اور کیا سوچ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال پہ وہ جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو علی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ بیرسٹر سیف وہی ہے جو جنرل مشرف کا جس وقت آرٹیکل 6 کا ہائی ٹریزن ٹرائل چل رہا تھا تو یہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ڈیفینس لائر تھے، تو ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز اور ڈیموکریسی کے لیے محبت تو وہاں سے میرا حال ہے کافی آبویس ہو جاتی ہے، سو اس لیے آئی ووڈنٹ سے مچ اباؤٹ دیٹ اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو۔ جہاں تک مذاکراتی عمل کی بات ہے، یہ چیز ہم ڈے ون سے، اور میاں صاحب کا اس کے اندر جو رول ہے میاں نواز شریف صاحب کا، دیکھیں یہ چیز بڑی کلیئر ہے ڈے ون سے، اور بڑی پبلکلی پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے، پارٹی کے ڈفرینٹ عہدیداران نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بارہا بتائی اور دہرائی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ سے زیادہ وہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے بھی قائد ہیں، ان کے بھی لیڈر ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں، اور آج پارٹی کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے پی ایم ایل این کی، وہ ان کی سرپرستی کے اندر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی یا اس طرح کے کوئی خیالات ہوتے تو پی ایم ایل این کبھی اس مذاکراتی عمل کی طرف جاتی ہی نہیں۔ اینڈ وی مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ پرسن جس نے ہمیشہ صلح صفائی کی بات کی، جس نے کبھی کسی کے خلاف گندی زبان استعمال نہیں کی۔ مجھے بڑی ایک فنی بات لگتی ہے کہ اگر ہم جب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی عمران خان کی گندی زبان یا بد تہذیبی یا ایسے کیا ویسے کیا، عورتوں کے بارے میں یہ کامنٹ کیا، تو ہم فوراً اس کا مقابلہ کرتے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی کے فلاں ممبر نے بھی تو ایسا کہا تھا، آپ کی پارٹی کے فلاں ممبر نے بھی تو ایسا کہا تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے لیڈر کا تو لیڈر سے مقابلہ کریں۔ میرے قائد نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ شاباشی دی ہو گالی دینے والے کو، کبھی ایسا نہیں کیا، جو میں نے خود دیکھا نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے موجود ہوتے ہوئے دیکھا کہ جس نے تقریر میں اٹھ کے گالی دی اس کو عمران خان صاحب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کے شاباش دی۔ تو اس لیے اس طرح کی قیاس آرائیاں ایک ڈکٹیٹر کے پالے ہوئے سیاستدان سے آئی ڈونٹ تھنک کہ میں ان کو اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور وہ یہ کہ تحریک انصاف کی جانب سے واضح کیا گیا کہ جو 8 فروری کی تاریخ ہے اس کے اوپر یوم سیاہ بنایا جائے گا۔ اب سوال یہاں پر اس وقت یہ کیا جا رہا ہے، یا قیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہ اگر مذاکراتی جو معاملات ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، اس میں کوئی ڈیڈ لاک سامنے آتا ہے تو کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو جو 8 تاریخ ہے، آپ کے خیال سے جس طرح سے سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خاصے ہمیں آج برہم نظر آ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ کل آپ کا گربان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، اسمبلی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، جعلی اسمبلی ہے، بہت ساری انہوں نے کرٹیک کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ نعیم الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں، سیاسی بنیادوں پر بانی پی ٹی آئی پر کیسز بنائے گئے ہیں۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مفتاح اسماعیل اور خاقان عباسی صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گرینڈ الائنس ہے، اتحاد ہے جو بننے جا رہا ہے، اور شاید 8 تاریخ کو کوئی جلسہ نہ ہو یا خالی احتجاج نہ ہو، کچھ اور پلان ہو؟ علی مجھے یہ بتائیں، میرا آپ سے ایک کاؤنٹر کوشچن ہے، جی شاید آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا 8 فروری کو کے پی کے میں بھی منائیں گے سیاہ دن؟ کیونکہ کے پی کے میں تو یہ الیکشن جیت گئے تھے اسی 8 فروری کو، اور اسی دن انہوں نے اسی الیکشن کے نتیجے میں وہاں پہ حکومت بنا لی تھی، تو جہاں پہ انہوں نے حکومت بنا لی وہاں پہ الیکشن فیئر ہو گیا، اور باقی آدھے ملک میں یوم سیاہ منانا ہے یا پورے ملک میں یوم سیاہ منانا ہے؟ انفارچونیٹ ریالٹیز دیکھیں۔ اچھا، مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ایک بات دہراتے پریشان ہو گئے ہیں، لیکن یہ لوگ وہ ایک بات کرتے کرتے پریشان نہیں ہوئے۔ کتنا فساد پھیلائیں گے، کتنا فتنہ پھیلائیں گے، کتنی لڑائی، نفرت،
शोर व गुल, आग जलाओ घिराओ की कितनी सियासत करेंगे। अब और कुछ नहीं मिला, मुज़ाकरात हो रहे हैं, चीजें ठीक करने की बात हो रही है, तो इन्होंने एक नया यौम सियाह निकाल दिया है। उसी दिन यौम सियाह मनाना है जिस दिन इन्होंने केपीके में गवर्नमेंट बनाई, जिस इलेक्शन के नतीजे में अली अमीन गंडापुर को अपना चीफ मिनिस्टर बनाया, उसी इलेक्शन के दिन इन्होंने यौम सियाह बनाना है। और अगर ये समझते हैं कि वो दिन यौम सियाह मनाने का दिन है, तो सबसे पहले उन सारी असेंबलियों से रिजाइन करें जहां से तनख्वाहें लेते हैं, जहां की दी हुई, वो मेरा पैसा नहीं है, वो शहबाज शरीफ का पैसा नहीं है, वो अवाम का पैसा है, जिससे ये तनख्वाहें लेते हैं, जिससे ये पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर अपने घर एंजॉय करते हैं, जिससे ये सरकारी गाड़ियां, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। उस इलेक्शन के नतीजे में, जिस इलेक्शन के नतीजे में ये सारे मजे लूट रहे हैं अवाम के पैसे पे, उस इलेक्शन के दिन ये यौम सियाह मना रहे हैं। ये खुदारा, आमिना मैं साहिबा, तो जो अवाम को भी कहती हूँ आपके कि अपने प्लीज हैं, इनकी मौलाना असल साहब शक्ल हैं, को और फजल इनके रहमान डुअल साहब हैं, स्टैंडर्ड्स उनको को तो पहचाने मनाएंगे। प्लीज। आपके जो अपने हैं फजल रहमान साहब हैं, आपके तहादी रहे हैं, फिर इसके साथ साथ जो खाकान अब्बासी साहब हैं वो भी आपकी पार्टी का हिस्सा रहे, उनको कोई मनाने के हवाले से कोई प्लान किया गया है, किस तरह से उनके साथ आगे चलेंगे? देखिए अली, जहां तक मौलाना साहब की बात है, वो बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं और हम सबके लिए, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन देखें, उनका भी इस तरह का बयान बड़ा डिस्टर्बिंग सा लगा मुझे, ये कहना कि जी जाली असेंबली। अगर इतनी जाली असेंबली थी तो 26वीं तरमीम में हमें सपोर्ट क्यों किया, उस जाली असेंबली को सपोर्ट क्यों किया? फिर कह देते कि जी हम नहीं करते, हम बॉयकॉट करते हैं, वो कह रहे हैं ऐसे इस्तीफे दे इलेक्शन, दें उस मैं खता जाली। कलामी की माजरत चाहूंगा, वो कह रहे थे कि जी ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी करवाए थे, लेकिन हसीना वाजिद का जो अंजाम हुआ सबने देखा है। देखिए अनफॉर्चुनेटली अली, मुझे ये बताएं, कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस तरह की बात कर सकता है? बड़ी अनफॉ और इसका मैं एक बात बताऊं, आज हम किसी को भी मैडम, गलत क्या आप कहें, कह रही हैं कभी कि हम मौलाना साहब हुब्बुल मौलाना की वतन बात नहीं है? करते हैं, क्या कभी हम आपका ये बिलावल कहना है की कि वो बात करें, हम मुहिब्बुल किसी वतन भी नहीं है? पॉलिटिशियन, सॉरी। आपने कहा कि क्या कोई मुहिब्बे वतन ऐसी बात कर सकता है, तो क्योंकि मौलाना साहब ने बात की तो क्या आपका कहना है कि मौलाना साहब हुब्बुल वतन नहीं है? मैं पूरी बात कर रही थी ना, आपने सुनी नहीं। अगर आप सुन लें तो आपको पता चलेगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि मेरी नजर में पाकिस्तान में किसी सियासतदान का कसूर नहीं है, क्योंकि उस एक इंतशार पसंद ने ये नफरत की सियासत का जो बीज बोया है, ये हमारी नस्लें काटेंगी। ये इस तरह की सियासत इमरान खान से पहले नहीं होती थी, हर दूसरे को बैरिस्टर साहब, बदुआएं ये देने का पॉइंट आ गया, कल्चर आमिना और साहिबा का पॉइंट आ पाकिस्तान में गया, मैं आग आपका भी लगाने का पॉइंट चाहूंगा। कल्चर, आमिना साहिबा, और ये आमिना प्रेडिक्शन साहिबा, देना कि बैरिस्टर साद पाकिस्तान साहब का से भी पूछ बांग्लादेश लेते वाला हैं। हाल होगा। इट इज जी वेरी जी जी अनफॉर्चुनेट। जी, बैरिस्टर साहब, 8 फरवरी को ये आप देख रहे हैं कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है? मौलाना साहब भी सीखपा हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी बड़े बयानात दे रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता साहब, एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है, आपको लग रहा है कि मामला कुछ आगे चलने जा रहे हैं? देखिए, ग्रैंड लाइंस पे तो बात करते हैं, लेकिन मैडम की से सिर्फ थोड़ी सी गुजारिश है कि मैडम अपनी मर्ज़ी से तारीख़ शुरू ना करें। पाकिस्तान की तारीख़ हमारे लोगों को अज़बर याद है। जब मैडम ये कहती हैं कि इमरान खान साहब के बारे में, या एक्चुअली बैरिस्टर सैफ के बारे में मैडम फरमा रही थी कि वो एक डिक्टेटर की गोद में बैठ के आया, तो हमें मैडम से गुजारिश करूंगा कि लोगों को 85 में डिक्टेटर की गोद में कौन बैठ के आया ये भी याद है। साथ साहब वो एक क्लैरिफाई कर लें, डिक्टेटर की, ये भी सॉरी मैंने मैडम, कहा है, आपकी मैंने ये पूरी भी बात सुनी ना। साथ साथ एक वो बात, पूरी बात नहीं सुनी नहीं, ना आप जो मैडम, आपकी क्लैरिफिकेशन पूरी के लिए बात दे रहे हैं, तो सुनी। मैं और पूरी मैडम बात की पूरी बात सुनी, क्लैरिफिकेशन मैंने दीजिएगा। दरमियान मैंने ये भी में कहा है कि मैंने दरमियान में एक बात करने की कोशिश की, आपने एक झाड़ मुजरिम के का कहा कि डिफेंस पूरी बात लॉयर सुन था। लेंगी तो समझ आएगी। जब आपको मैंने दरमियान में एक जुमला कहने की कोशिश की तो आपने मुझे झाड़ा और कहा कि पूरी बात सुने। मैंने आपकी बात एग्री कर ली, क्योंकि आप हमारी बड़ी भी हैं, मुकद्दम भी हैं हमारे लिए, आप हमारी हुक्मरान भी हैं, हम रियाया हैं। नहीं, मैं आपका हम सिर्फ आपकी जुमला पूरी बात इसलिए करेक्ट सुनेंगे। कर रही थी कि अपना सवाल ऐड ऑन करना चाह रही थी आपकी बात में, कि मैंने सिर्फ डिक्टेटर की मैडम गोद पहले में नहीं जुमले कहा, पे ना मैंने करें ये ना, भी कहा है बात कि पूरी सुन हाई लें। ट्रीजन ट्रायल में एक मुजरिम का डिफेंस लॉयर, जो पूरी एक बात हाई सुन लें ना मैडम। ट्रीजन के मुजरिम को मैडम डिफेंड पूरी करता बात रहा सुन है। लें। मैडम पूरी बात सुन लें। आपको 2-3 चीज़ों के सवाल के जवाब मिलेंगे। हाई ट्रीजन के लॉयर को डिफेंड करता रहा है, तो मुझे नहीं पता कि ये किसके खिलाफ ये आर्गुमेंट बनता है, क्योंकि आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। डिफेंस काउंसिल्स तो आर्टिकल 10A में सबका राइट है, बट इससे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, इस मुल्क की तारीख में 85 में कौन आमरीत की गोद में बैठ के आया?
اس کے بعد 88 میں کس نے اس وقت کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، اسلم بیگ وغیرہ کے ساتھ مل کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جمہوری گورنمنٹ کے خلاف سازش کی، جس کو 90 کے اندر اس سازش کے اندر گرایا؟ نہ صرف یہ بلکہ پھر ریاست کے اداروں سے پیسے لے کے میزان بینک کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کیے، سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ اصغر خان کیس کے اندر ڈائریکشن دے چکا ہے کہ آج کے متعلقہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے خلاف ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیسے اس وقت کی آئی ایس آئی سے پیسے لے کے ڈسٹریبیوٹ کیے، جس کے اندر آئی جے آئی بنائی۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ قیاس آرائی نہیں ہے، یہ سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ آپ کے فیورٹ افتخار چودھری صاحب نے لکھی تھی، جو کہ نواز شریف صاحب کے فیورٹ جج بھی رہے ہیں۔ افتخار چودھری صاحب کی تحریر شدہ ججمنٹ ہے۔ اس ججمنٹ میں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب دونوں کو نام سے کہا گیا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پیسے لے کے پولیٹیشنز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے اور جمہوریت گرانے کی کوشش کی۔ یہ واحد وہ موقع ہے پوری پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، اور کوئی ججمنٹ سپریم کورٹ کی نہیں ہے جہاں پہ عدالت نے تمام فریقین کو ملنے کے بعد یہ آرڈر کیا ہو کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوئی، اس سازش میں پیسے دیے گئے، پیسے ادارے سے لے کے دیے گئے، ڈسٹریبیوٹ کرنے والے یہ لوگ موجود ہیں اور سب لوگوں کے ایفیڈیوٹس لگے ہوئے ہیں، اس وقت کی ڈی جے آئی ایس آئی کا بھی، مہران بینک کا بھی، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے خلاف ججمنٹ آئی۔ جیسے ہی وہ ججمنٹ آئی 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، جس کے بعد آج تک ایف آئی اے نے اس مقدمے کے اوپر اس لمحے تک جب تک ہم بول رہے ہیں کوئی کاروائی نہیں کی۔ آپ کی حکومت ہے، آپ کے پرائم منسٹر ہیں، ذرا پوچھیں کہ کیا وہ کاروائی بند ہو گئی؟ کیا سپریم کورٹ نے بند کر دی تھی، یا آج تک ایف آئی اے کے پاس موجود ہے جس کے اوپر آپ کام نہیں کر رہے؟ آپ ضرور عمران خان صاحب، سوری بات پوری اگر میں کر لوں، میں سوری آخری جملہ بات پوری کر لوں، آپ عمران خان صاحب پہ، پی ٹی آئی پہ، ان کے لوگوں پہ 100 تنقید کریں، آپ کہیں وہ بدتمیز ہیں، آپ 100 دفعہ کہیں، آپ کہیں وہ بلوائی ہیں، آپ کہیں وہ دہشت گرد ہیں، آپ جو مرضی کہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو یہ نہ کہیں کہ وہ آمریت کی گود میں بیٹھ کے آئے جب آپ کا خود شیشے کا گھر ہے، جس کی ہر دیوار اس پتھر سے توڑی جا سکتی ہے۔ آپ 10 چیزوں پہ ان کی تنقید کریں، آمریت والی بات پہ نہ کریں۔ جتنے آمریت کے علم بردار وہ جنرل مشرف صاحب کی گاڑی کے آگے بھنگڑا ڈالنے والے، آپ کے فیصل آباد کے تنظیم سازی والے لوگ ہوں یا کوئی اور ہوں، آپ کی پارٹی تو بھری ہوئی ہے۔ آپ کی پارٹی کے لا منسٹر وہی ہیں جو مشرف صاحب کے لا منسٹر تھے اس وقت کے، نہیں جو اس سے پہلے آپ کے لا منسٹر تھے، جو 2017 کے ٹائم پیریڈ پہ جو نواز شریف صاحب کے لا منسٹر تھے، مشرف کے بھی وہی لا منسٹر تھے۔ کیا ہم اگر آپ کی پارٹی کی پوری کابینہ میں سے لوگ نہیں میڈم سوری، وہ جن کے بھائی گورنر پنجاب ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، ان کے بھائی گورنر پنجاب تھے، یہ آسمہ حامد صاحبہ کے چچا، تو وہی مشرف صاحب کے بھی لا منسٹر تھے، سوری زاہد حامد صاحب، وہی مشرف صاحب کے بھی لا منسٹر تھے، وہی آپ کے بھی لا منسٹر تھے، وہی مشرف صاحب کی گاڑی کے آگے بھی طلال چودھری صاحب آگے پیچھے بھاگ رہے تھے، آپ کے بھی کر رہے تھے، وہی دانیال چودھری مشرف صاحب کے سپوکس پرسن تھے، وہی آپ کے تھے، وہی اب کیا اس کے اندر بات کریں میڈم؟ آپ 100 باتیں کریں اپوزیشن کے اوپر، آمریت والی بات نہ کریں، آپ کا اپنا دامن داغدار ہے۔ مسلم لیگ کاف میں جی عظمہ صاحبہ کے کون بیانات بھول سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں؟ میں تو پروڈیوسر سے کہوں گا کہ کل اگر ان میں سے ایک آدھ چلا دیں تو بڑا اچھا ہو، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کو ویسے بھی ایک اچھے سپوکس پرسن کی ضرورت ہے۔ میں اپنی لیڈر مس آمنہ کو اس جاب کے لیے ریکمینڈ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال کرنا ہے آمنہ صاحب آپ سے کروں گا، لیکن ایک بریک کے بعد آپ کے پاس ہی آؤں گا، آپ سے آغاز کروں گا، سوال بھی ایڈ کروں گا اور کچھ حالات پر بات بھی کروں گا۔ ایک بریک لیں، اس کے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ حکومت کے خلاف سیاسی محاذ پر ایک گرینڈ اتحاد بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز ملاقاتیں کر رہی ہیں، کیا موقف اپنائے جا رہے ہیں، اس پر بات کر رہے تھے۔ آمنہ صاحبہ، بریک کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے سٹارٹ کروں گا، ایک تو آپ رسپونڈ کر دیجیے گا بیرسٹر صاحب کی بات کا آپ کرنا چاہ رہی تھیں، ساتھ میں میرا ایک سوال اگر میں ایڈ کر لوں، وہ سوال یہ ہے کہ آج میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا خورشید شاہ صاحب کا،
خورشید صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے نون لیگ کے وزراء اور جو ممبرز ہیں اسمبلی کے وہ خاصے پریشان ہیں کیونکہ ان کی پنجاب حکومت کے حوالے سے کافی تحفظات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سی ایم صاحبہ سے ملاقاتیں نہیں ہو پاتی. اس میں صداقت ہے؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے. آئی تھنک کہ بہت سارے لوگ، بلکہ دیر ہیز بین اے پراپر اسکیجول جس کے تحت تمام ایم پی ایز کی سینئر منسٹر سے بھی اور چیف منسٹر سے بھی ملاقاتیں اسکیجول کی گئیں. تمام لوگوں کو باری باری بلایا گیا. اینڈ آئی تھنک اینی بڈی ہو ریکویسٹ فار اے میٹنگ ود ان 2 to 3 days ان کو میٹنگ کا ٹائم الاٹ ہو جاتا ہے. اب اگر کسی کی خواہش یا کوشش یہ ہو کہ چیف منسٹر صاحبہ اپنا کام کاج چھوڑ کے اور ایک جو ہے وہ محفل لگا کے بیٹھ جائیں ایم پی ایز ایم این ایز کو ملنے کے لیے، تو obviously that is not possible. But I think if a chief minister is giving you time within 2 to 3 days, that's very responsive. رائٹ، ٹھیک ہے، آپ رسپونڈ کریں اپنے. جی. اور میں سوری ایک گزارش کروں جی. کر دوں آپ کی اجازت سے، اور میڈم اس میں ایڈ بھی کر سکتی ہیں. علی آپ کو پوچھنا چاہیے، سنا ہے چیف منسٹر صاحبہ تو پھر رسپونڈ کر لیتی ہیں. مجھے میرے کچھ دوست، کیونکہ نواز شریف صاحب میرے بھی دلوں کے وزیر اعظم ہیں، تو کچھ ان کی پارٹی میں سے دوست ہم سے بھی بات کر لیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ سے تو ملنا پھر آسان ہے، پنجاب کی سینئر منسٹر صاحبہ سے ملنا تو تقریباً ناممکن ہے. وہ تو سنا ہے کہ ان سے وقت لینے کے لیے تو آپ کو کوئی خاص کام کرنا پڑتا ہے. میں میڈم سے ذرا اس پہ تھوڑی سی گائیڈنس چاہتا ہوں. میڈم اس میں بالکل ضرور آپ کو کلیریفائی کر دوں. پہلے آپ کی باقی باتوں کا بھی جواب دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ شاید آپ کے دوست جو ہیں ان کی تھوڑی سی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ فار اراؤنڈ 6 months ایوری تھرسڈے اینڈ آئی تھنک ٹیوزڈے، لیکن مجھے دن نہیں یاد، تھرسڈے کے علاوہ 2 دن ہفتے میں سینئر منسٹر صاحبہ کا اوپن ہاؤس چلتا رہا ہے، جس کے اندر پورا دن وہ ایم پی اے سے. میڈم میں دو ایم این ایز کو جانتا ہوں، جس میں سے ایک آپ کی فیڈرل کیبنٹ کے اندر ہیں، جنہوں نے خود یہ بات کی کہ ہم نے ملٹیپل ٹائمز ریکویسٹ کیا سینئر منسٹر پنجاب میں. دیکھیے، اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، آپ نام نہیں لینا چاہ رہے، which is okay، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا، میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہفتے میں 2 دن ان کا اوپن ہاؤس چلتا رہا ہے، جس کے اندر میری بھی ان سے پرسنلی ملاقات ہوئی. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شی از سو ایکسیسیبل آن واٹس ایپ کہ مجھے کبھی میرا نہیں خیال اس کہ گروپ میں 15 میڈم وہ سے جو 20 رپورٹرز منٹ والا سے گروپ ہے، زیادہ لگے ان کا جواب آنے میں. سوری، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا جی شی از ویری ایکسیسیبل، آپ کہہ رہی تھی وہ اس والے رپورٹرز والے گروپ میں. نہیں جی، میں اپنے پرسنل واٹس ایپ کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر ان کو پرسنلی میسج بھی کرتا ہے تو میں نے تو آنیسٹلی اس سے پہلے کبھی ایسے دیکھا نہیں تھا کہ اتنا جو ہے. obviously ان کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے اس وقت، اس کے باوجود اٹ از امیزنگ ہاؤ شی مینیجز ٹو رسپونڈ ود ان منٹس. تو آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کو بتائیے گا ضرور. رائٹ، لیکن یہ خورشید شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا. خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایسے معاملات چل رہے ہیں، ان کے علم میں ایسے معاملات ہیں. دوسری بات، جہاں تک سعد صاحب کی بات ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے یہ مثالیں دی. اور مطلب اصغر خان کیس کی میں نے نہیں دی میڈم، سپریم کورٹ نے دی. ان کے جتنے سمجھدار شخص سے ایسی بات ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہوں. دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی آرمی ڈکٹیٹر کی کیبنٹ کا حصہ تھا لیکن اس نے اچھا پرفارم کیا اور اس نے اچھا کام کیا، اور ہم نے عمران خان صاحب کی طرح پرسنل وینڈیٹا نکالنے کے بجائے اس کو ایکسپٹ کیا. میڈم اصغر خان کیس کا کیا ہوا؟ آپ کے پاس ایف آئی اے اصغر خان کیس کا کیا کر رہے ہیں؟ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کے لیے پہنچی. آپ کے کپتان نے کیا کیا پہلے وہ بتا دیں، اور پہلے آپ میڈم آپ کی حکومت ہے، وہ کپتان تو ہے ہی بڑا فضول نا، وہ تو ہے ہی اچھا نہیں، وہ تو بلوائی ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے. آپ تو بڑے زبردست ہیں. اچھا، معیشت کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں عامرہ صاحبہ. آپ نے کیا کہا معیشت کے حوالے سے میں چاہوں گا اس پہ بات کر لیں. معیشت کے حوالے سے بات کر لیں. بڑی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے جی مسلسل 3 ماہ میں 5ویں بار کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس میں جا رہا ہے، اور ورلڈ بینک سے بھی کوئی $20 ارب کا پیکج ہے آ رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیا کہیں گے معیشت کے حوالے سے؟ کیا اس میں اسٹاک ایکسچینج کو بھی ایڈ کر دیں؟ اسٹاک ایکسچینج بھی جو ہے ہمارا جی جیسی پتہ لگا جی کہ سزا ہو گئی ہے، اسٹاک اوپر چلا گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ. انفلیشن ریٹس کو بھی مینشن کر دیں جو 33% سے 6 پوائنٹ سم تھنگ پہ آ گئے ہیں. سو دیٹ از کتنے پہ آ گئے؟ جس وقت کام کرنے والے لوگ. انفلیشن ریٹ کتنے پہ آ گیا؟
सिंगल डिजिट में आ गया, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिजिट बट इट्स इन सिंगल मैडम नहीं, सॉरी, सिंगल डिजिट्स में नहीं आया, ऐसे ना कीजिए, इतनी ज्यादती ना करें 110% सिंगल डिजिट में, आई कैन शेयर दैट विद मैडम, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ज्यादती ना करें। अली प्लीज इस दो बात किस्म की के तस्दीक इन्फ्लेशन करा रेट्स हैं, दीजिएगा दो प्रोड्यूसर किस्म साहब के इन्फ्लेशन रेट्स हैं। एक आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट है जो मैं मिड ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात कर रही हूँ। जो मिड 15s के करीब रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है, और एक आपका जिसको आप प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, जिसको आपको और आपकी हुकूमत बताना चाहती है, वो कुछ कोर चीजों की फूड बास्केट का इन्फ्लेशन रेट है, जिसको आप कहते हैं कि सिंगल डिजिट्स में आया है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन आपकी कहती है कि वो भी को 13-14% के ऊपर। नहीं, पहली बात ये कि वो सिंगल डिजिट में आ चुका है, मैं आपसे शेयर कर दूंगी। दूसरी चीज ये है बैरिस्टर साहब कि मुझे ये जरूर बताइएगा कि अगर 33 से 14 पे भी आ जाए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम आपकी बात को ले लेते हैं, तो 33 से 14 पे भी आना कोई छोटी बात नहीं है। मगर मैडम issue ये बिल्कुल है कि छोटी बात कप्तान नहीं है, ने- हम आपकी तारीफ कप्तान करते हैं इस ने बात पे। अपने- अगर अपने आपने team पहले, members सॉरी, गलत बात नहीं, अगर आपने पहले इन्फ्लेशन रेट को, जब आपको पहली गवर्नमेंट मिली थी तो उस वक्त तो 9.5% पे था, 9.5% नहीं, पे नहीं, से नहीं। आप आप मुझे 33 पे बात लेके करने गई, दें। उस आप वक्त- 33 पे लेके आपको गई, बड़ी अच्छी उसके तरह बाद पता है, आप 33 से कह रही है कि नीचे की आपकी तारीफ की जाए। आप तो 9.5 से 33 पे लेके गई थी। गए थे इमरान खान साहब ने जब अपनी कुर्सी को तरजीह दी पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम, मैडम 6.5% ग्रोथ रेट था और तकरीबन 9.8% इन्फ्लेशन थी उस वक्त। आपकी अपनी स्टैटिस्टिक्स डिवीजन कह चुकी है ये। पाकिस्तान की आवाम महंगाई के बोझ के नीचे दब जाए, लेकिन मैं अपने और मैडम मैं अपनी आपकी टांग अपनी पकड़ के स्टैटिस्टिक्स लटका डिपार्टमेंट इस बात से एग्री नहीं करती, आपकी अपनी हुकूमत के नंबर इस बात से एग्री नहीं करते। कहते हैं कि 6.24 या पता नहीं 6.34 के करीब उस वक्त ग्रोथ रेट था और तकरीबन 9.5 के करीब इन्फ्लेशन थी। थोड़ी तो ज्यादा कम करें। वो मुआहदे किसने तोड़े थे उस वक्त? सारी इकोनॉमी को डेंट किसने डाला था? उसने जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की टांग पकड़ के लटक गया था कि मेरी आवाम भूखी मर जाए, इन्फ्लेशन से मर जाए, उनके पास रोटी खाने के पैसे ना हो। मैडम उनके लेकिन वक्त इन्फ्लेशन नहीं थी इतनी, क्यों आप गलत बयानी कर रही हैं? ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। आपकी फैक्चुअली बात दुरुस्त नहीं है। मेरी आपसे इस्तदा ये है कि आप इस वजह से ना करें क्योंकि लोग इसको फौरन करेक्ट करेंगे। मेरी आपसे इस्तदा ये है, नहीं तो लोग जरूर करेक्ट करें। गुजारिश सुन लेना। मैं तो आपकी पार्टी का मेंबर हूं। देखें, मैं तो आपकी पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूं। If you don't let me speak, then nobody is going to understand what I'm trying to say. मैं ये कह Madam, even when you're speaking, nobody is understanding what you're trying to say. उस वक्त इन्फ्लेशन हुई, यस हुई। क्यों हुई इज द क्वेश्चन? क्योंकि इमरान खान तमाम मुआहदे तोड़ के गया था अपने जाती मफाद के लिए। IMF से किया हुआ मुआहदा इमरान खान तोड़ अली साहब ये कहानी सेटल हो गई। अली साहब ये कहानी सेटल हो गई। अब से ये रूल सेटल हो गया। मैं तो मैडम की जबरदस्त बात पे बहुत ज्यादा एग्री करता हूं क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे भी दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं कि इमरान खान साहब के वक्त पे जो 6% ग्रोथ हुई वो असल में नवाज शरीफ साहब करके गए थे, और जो नवाज शरीफ साहब के वक्त महंगाई हुई वो असल में इमरान खान साहब करके गए थे। सारी बातें ऐसे कर लेते हैं कि असल में जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो भी मरियम साहब की पॉपुलैरिटी है। साहब कर्जों का बताइए, दिन को दिन कहें, रात को रात कहें, रोशनी को रोशनी कहें, अंधेरे को अंधेरे कहें, जुल्मत को ज़िया, क्या लिखना मैडम? ऐसे ना करें। प्रोजेक्ट, मेरा तो सवाल इतना है कि आपका कप्तान कोई 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स करके गया, मुझे वो गिनवा दे। मैडम मेरा आपसे उससे पहले का सवाल था कि असगर खान केस का क्या बना? आप मुझे इसका जवाब दे दें, मैं आपको प्रोजेक्ट्स का जवाब दे देता हूं। ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का मसला मुझे बता दें, मुझे समझा दें। आवाम को गंदी जबान बोलनी सिखा गया, मैडम गुजारिश है, जस्टिफिकेशन बता दें। मैडम गुजारिश है, ऐसे ना करें मैडम, ऐसे ना करें। किया कि मैं जाके हीटर उतारूंगा, मैं एसी उतारूंगा, इसको समझा दे मैडम। आप एक रीजनेबल कर दे, फिर मैं पीडीएम को भी जस्टिफाई कर देती हूँ। आप एक रीजनेबल पॉलिटिशियन हैं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि इमरान खान साहब के मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। हम इमरान खान साहब को बहुत बुरा समझते हैं क्योंकि इस वक्त में हुब्बुल वतनी का इस वक्त में हुब्बुल वतनी का सबूत ये है, तो मैं भी देना चाहता हूं। गुजारिश सुन लें मैडम, गुजारिश सुन लें। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। आजकल का तो हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि आप इमरान खान साहब को बुरा समझें, तो मैं भी एक हुब्बुल वतन शख्स हूं, माड़ा सा इसी मुल्क में रहना चाहता हूं,
تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، میں لیکن ان جب کو اس ہم وقت سے حقیقت برا بیان سمجھتی ہوں جس وقت جنرل فیض کا زور تھا اور جی جی عمران میڈم، اگر خان ہم صاحب کو برا سمجھنے والوں کو برا سمجھا جی جی جاتا تھا، میں اس وقت بھی ان کو جی برا جی میڈم، سمجھتی تھی. جی جی میڈم، آپ نے برسر دو صاحب تین یہاں پہ پروجیکٹس کی بات بریک کی نا. لینی ہے، سوری بریک لینی ہے، سوری، بریک کا بریک وقت سے ہو ایک گیا. منٹ پہلے، جی 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 کوئکلی. ایک منٹ پہلے علی صاحب، میڈم نے دو تین پروجیکٹس کی بات کی نا، ساری دنیا گواہی دے رہی ہے بلین سونامی ٹری پروجیکٹ کے اوپر بھی، ایون کہ یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹل رپورٹ نے بھی اس کی تعریف کی. ساری دنیا نے کووڈ کو ہینڈل کرنے کی تعریف برسر کی. صاحب وہ کان ساری پکڑی ہیں، دنیا برسر نے صاحب وہ کان ساری پکڑی دنیا ہیں. نے کہاں ہے معذرت، بلین میں مجھے میں راستہ علی جی صاحب بریک آپ کی لینی ہے مجبوری بھی برسر صاحب، سمجھتا ہوں. میں نے واپس آنا ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک بڑا پتا ہے سنگین معاملہ ہے، وہ ہے کرم کا. کرم کریں گے، وہاں پر حالات خاصے کشیدہ ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے اب کرم کی صورتحال کے حوالے سے. کرم میں اس وقت حالات خاصے کشیدہ ہیں، ایک بار پھر وہاں پر حالات خراب ہیں، اور اب کے پی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر آپریشن کیا جائے گا. کس طرح کا آپریشن ہوگا، کب کیا جائے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا ثمرات ملتے ہیں، وہاں سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنے سنگین معاملے پر کوئی ہمیں اے پی سی نہیں بلانی چاہیے؟ آمنہ صاحبہ، آپ سے سوال کروں گا، کیا اس پر ہمیں کوئی اے پی سی کال نہیں کرنی چاہیے؟ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ایک معاملہ ہے اور بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. میں علی آئی تھنک کہ واٹ یو ہیو سیڈ از ویری پرٹیننٹ، اور واقعی میں یہ ہمارے پاکستانیوں کی جانیں ہیں جو جا رہی ہیں، پاکستانی بچے مر رہے ہیں، ہمارے بزرگ بغیر دوائی کے ہیں، اور بڑا سنگین معاملہ ہے. اور میں یہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے اس طرح کے کامنٹس کر سکتی ہوں کہ کے پی گورنمنٹ کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اگر وہ ہوں بھی، جو کہ ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایز پاکستانی، ایز گورنمنٹ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی بہت ہوتا ہے، دکھ بھی بہت ہوتا ہے اس بات کا کہ جس صوبے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جس صوبے میں ہمارے پاکستانی مر رہے ہیں، اس صوبے کی جو قیادت ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی اور 190 ملین پاؤنڈ کیس اور ان تمام چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے صوبے میں ہونے والی اس پریشان کن مسئلے کا حل نکالنے پہ فوکس کرے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. برسر صاحب، کوئی ہم نے جو معاہدے بھی کیے، ہم نے کہا جی معاہدہ ہو گیا ہے، پیس معاہدہ وہاں پر ہو گیا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، معاملات اب ویسے نہیں وہ ہوں گے، لیکن سیکنڈ پھر ڈے وہی آئی تھنک چیزیں ہیں. نیکسٹ ڈے اٹ واز بروکن. جی 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 برسر صاحب رسپونڈ کیجیے گا. سب سے پہلے تو میں علی صاحب بتاؤں کہ انشاءاللہ میں اس سیگمنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا عمران خان صاحب کی تعریف میں یا پی ٹی آئی کی تعریف میں کہ آپ کو فوراً بریک لینی پڑ جائے. تو آپ مہربانی کر کے میری اس دفعہ بات پلیز پوری ہونے دیجیے گا. دیکھیں، ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر سیاست کر سکتے ہیں، ہمیں سیاست کرنی چاہیے. ہمیں سیاست، کسی بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تنقید کریں، ایک شخص اپنی سائڈ کی بات کرے، دوسرا شخص دوسری سائڈ کی بات کرے، اور اس کانورسیشن کے اندر سے کچھ اچھے آئیڈیاز نکلیں، ملک کی بہتری ہو. ہم سیاست کرتے رہیں گے، لیکن سیکیورٹی سچویشن کے اوپر کسی بھی وقت میں کسی بھی ملک پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. پاکستان نے ایک بہت تلخ 20-22 سال کا وقت دیکھا ہے. 2001 سے لے کے اب تک کا جو وقت ہے، پچھلے 23-24 سال کا، وہ پاکستان نے ایک بڑا تلخ وقت دیکھا ہے. اس میں ہمارے 100,000 کے قریب 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانیں گئی ہیں، ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز. کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے صرف ہمدرد لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، یا صرف سیکیورٹی فورسز کے ہوئے ہیں، یا صرف نون لیگ کے ہوئے ہیں. تمام پاکستانیوں نے، خواہ وہ پنجاب سے ہو، کے پی سے ہو، سندھ سے ہو، بلوچستان سے ہو، خواہ اس کی وابستگی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہو، دوسرے سے ہو، خواہ سیکیورٹی ایجنسیز سے ہو یا سیکیورٹی ایجنسیز کے جو لوگ اس وقت خلاف بات کر رہے ہیں ان سے ہو، سب لوگ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے اس ناسور کے اندر جنہوں نے جانیں دیں، جن کے نقصان ہوئے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا بچہ ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا جاننے والا ہے. اس چیز کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہے. پاکستان کے صرف کے پی کے اندر نہیں، خواہ وہ کچے کے علاقے کے اندر پنجاب میں ہو رہی ہو دہشت گردی، خواہ وہ سندھ کے اندر نوگو ایریاز کے اندر جو اللہ کا شکر ہے ہم نے ختم کیے وہاں پہ ہو رہی ہو، خواہ بلوچستان کے بارڈر ایریاز کے اندر ہو رہی ہو، خواہ پارا چنار کے اندر ہو رہی ہو، جہاں پہ بھی سیکیورٹی سچویشن ہے وہاں پہ کوئی سیاست نہیں ہے،
کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے, کوئی نون لیگ نہیں ہے, کوئی پٹھان نہیں ہے, کوئی پشتون نہیں ہے, کوئی سندھی نہیں ہے, کوئی پنجابی نہیں ہے. دہشت گردی کے عمل کے اوپر یا دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم سب پاکستانی ہیں. اس کے اندر کوئی فوجی نہیں ہے, کوئی سویلین نہیں ہے, کوئی پولیس والا نہیں ہے, کوئی پروونشل گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. ہم اسی نشست پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسی کے سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے خاص طور پہ وہ اس میں پولیس صوبائی ایجنسی ہے, ساتھ رینجرز اور دیگر ایف آئی اے وغیرہ فیڈرل ایجنسیز ہیں. تو یہ اوور لیپ اس طرح کا ہے کہ کرمنل لا اور سیکیورٹی آرٹیکل 143 کے نیچے ایک ڈوئل سبجیکٹ بن جاتا ہے جس میں صوبے کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں, وفاق کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں. سیکیورٹی ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ صوبے کی طرف سے صرف ٹھیک نہیں کر سکتے. جو کے پی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بلوچستان سے شروع ہوئی ہو, جو سندھ میں ہو رہی ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ کے پی میں شروع ہوئی ہو. یہ انٹر پروونشل سبجیکٹ ہے, یہ ہم سب کی سانجھی. لیکن بیرسٹر صاحب یہ کون لوگ ہیں؟ سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں جو یہاں سے امدادی سامان جا رہا ہے, اشیاء ضروریہ کا بیسک سامان وہاں پر جا رہا ہے, اس پر بھی اٹیک کیا جا رہا ہے, اس کو جلایا جا رہا ہے. مطلب کیا اس میں کوئی بیرونی طاقتیں ملوث ہیں, کچھ ایکسٹرنل پاور ایسی ہیں جو چاہتی ہیں یہاں پر پیس نہ ہو؟ اس کے اندر کیا دو رائے ہیں, اس کے اندر کیا شک ہے کہ بیرون طاقتیں ایسی موجود ہیں جو پاکستان کے اندر پیس نہیں چاہتی؟ مطلب یہ بات تو پچھلے 25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے زیادہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیرونی طاقتیں پیس نہیں چاہتی. خواہ وہ سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہو یا اے پی ایس پشاور جیسے دل خروش واقع ہوں, پاکستان کے اندر نیچرلی انمی ایجنسیز کام کر رہی ہیں. میڈم میں نے ابھی گزارش کی میں بھی اس پہ سیاسی بات کر سکتا ہوں. ابھی گزارش کی, میں نے بھی اس بات پہ کوئی سیاسی بات نہیں کی, اور میں نے یہ بات ہی شروع اس بات سے کی تھی کہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتی, لیکن صرف کیونکہ آپ نے کہا کہ بیرونی طاقتوں کی پاکستان سے دشمنی, تو اس پہ میں نے کہا کہ ان کی دشمنی کا ایک بہت بڑا ٹیسٹمنٹ عمران خان صاحب کی تعیناتی ہے. میڈم ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں, ایسے نہ کریں. ابھی اس پہ سیریس بات ہوئی, ہم چھوٹے سے لوگ ہیں, تھوڑی سی عرض کرنا چاہتے ہیں. آپ تو حاکم وقت ہیں, ایسی بات نہ کریں. اگر آپ یہ کہیں گی کہ ایک شخص کی تعیناتی نے بیرونی چیزیں کی, تو دوسرے شخص نے جس نے سرجن جنرل کو بلا کے رکھا اور خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے رائیونٹ کے اندر برکھا دت سے ملاقاتیں کرتے رہیں. ہم یہ سیاسی بات نہیں کر رہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کس نے بتایا کہ ٹاما ہاکس جب گرے بلوچستان کے اندر تو ہم نے اس کو لے کے تو ایک اپنا بنا لیا. ہم نہیں یہ بات کر رہے کہ کس نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے ممبئی حملے کے اندر. دیکھیے ہم یہ باتیں نہیں کر رہے, ہونی چاہیے, اور میں بالکل بلیم نہیں کرنا چاہتی. ہم یہ باتیں نہیں کر رہے, ہم نئی باتیں کر رہے ڈان لیکس کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر. اس کے اندر سب کا دامن داغدار ہے. سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ, سیولینز کے ساتھ, پولیس کے ساتھ ہم سب کو بات کرنی چاہیے. آپ اس کو جتنا سیاسی بنانا چاہیں گی تو وہ خواہ ڈان لیکس ہو یا اجمل قصاب کے اوپر بیانات ہوں یا ٹاما ہاکس ہوں, آپ کے اور میرے دلوں کے وزیر اعظم نے جتنی اس کے اوپر باتیں کی ہیں اتنی تو کسی نے نہیں کی. شو کا ٹائم ختم ہو گیا. نہیں میڈم, آپ کے لیے ٹائم رہے گا. وہ ٹائم تو اس وقت ختم ہوا تھا جب دوسری بات ہو رہی تھی. آمنہ صاحبہ کوئکلی رسپونڈ کر دیں, آپ کوئکلی رسپونڈ کر دیں لاسٹ فیو منٹس, لاسٹ فیو سیکنڈز. الفاظ کے اوپر کہ یہ تو پوری رات بات کر سکتے ہیں. سعد صاحب نے میری بات کو بالکل غلط لیا. میں نے بات کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ اس ایشو پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں نے بات کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ تمام پارٹیوں کو مل کے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے, اور یہ میرا بہت اسٹرانگ بلیف ہے. صرف ایک جملہ سعد صاحب نے کہا کہ بیرونی طاقتوں نے بہت سے طریقوں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. جس جملے کے جواب میں نے یہ کہا کہ ہاں جی, عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان تعینات کر کے بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. جی وہ سرجن جنرل نے جو آ کے کیا تھا عمران خان کو وزیر اعظم تعینات, اس کی بات کر رہی ہیں آپ شاید. وہ جو سرجن جنرل نے آ کے یہاں پہ تعیناتی کی تھی اس کی بات کر رہی ہیں نا, عمران خان صاحب کو جب تعینات کیا تھا انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا میڈم. جی شو آپ کی آواز بالکل ان کو آ گئی ہے اور ہم نے آپ کا پوائنٹ سن بھی لی ہے. بیرسٹر صاحب شو کا وقت ختم ہوا ہے اور بالکل تمام پاکستانی یہ دعا کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو معاملہ چل رہے ہیں, سیاسی تناؤ چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے, لیکن دوسری جانب پاکستان کا سوچا جائے اور خاص طور پر معیشت کے معاملات پر, دہشت گردی کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس پر پوری قوم کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, تمام سیاسی قائدین کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے اجازت, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.